बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सज्जाद इस राय अमल के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हूँ। तो गुज़श्ता जो से हफ़्ते गुज़रे हैं, मोहतरमा सहर रिज़वी ने कोरोना वायरस के ऊपर गुफ्तगू की, माहिरीन भी हाज़िर खिदमत हुए, तो उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप तक पहुँचाई। इसी गुफ्तगू को हम आगे लेके जाएँगे इस दफ़ा। तो गुफ्तगू इस तरीके से आगे लेके जाएँगे, हमने इस वक़्त हमने जो सा यूथ कंपोनेंट है, उन्हें हमें तलब किया है। वो माशाअल्लाह अटलांटा जॉर्जिया से हम के साथ राब्ते में होंगे और मोहतरमा सईदा रिज़वी भी एक मेहमान के तौर पे पेश होंगी। ज़्यादातर तो आपकी जानी-मानी शख्सियत हैं, ज़ाकिरा हैं माशाअल्लाह, तो ज़्यादातर वो होस्ट भी करती हैं राय अमल को। एक हमारा बहुत खूबसूरत प्यारा भाई है सैयद शबर ज़ैदी, हमारी मुलाकात हुई थी करबला में माशाअल्लाह। तो वो भी बड़ी एक खूबसूरत जगह पे एक रोज़े पे माशाअल्लाह बैठे थे अपने बहुत प्यारे दोस्त के साथ और एक कलाम पेश कर रहे थे। तो उनकी आवाज़ पे हम उनकी तरफ माइल हुए, तो हमने उन्हें सुना, तो हमारी एक ब्रादराना एक रिश्ता पैदा हो गया। तो माशाअल्लाह उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और वो भी कलाम पेश करेंगे, गुफ्तगू में भी शिरकत करेंगे। तो उनकी माशाअल्लाह बहनें भी लैला और फरवा भी शिरकत करेंगी, अपने व्यू पॉइंट्स के अज़हार करेंगी। तो हम उधर अमेरिका की भी सूरत-ए-हाल इंशाअल्लाह जानेंगे। तो उधर क्या सूरत-ए-हाल इस कोरोना वायरस के मुतालिक कैसा उधर इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, उस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो इस वक़्त मैं तलब करता हूँ मोहतरमा सईदा सहर रिज़वी को कि वो हमें ज़रा ये बताएँ कि इस वक़्त क्लिनिकली तो हम गुफ्तगू कर बैठे हैं, पर जो उनसे हमारे जैसे आम लोग हैं, हम कैसे मुतासिर हुए हैं इस पैंडेमिक की वजह से, हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? आप हमें ज़रा आप अपनी तजुर्बे से आप हमें ज़रा आप बताएँ। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया आगा, आज आप इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस वक्त को बेहतरीन इबादत में शुमार करे। और टॉपिक ज़ाहिर है यही है कि इस पेंडेमिक में बिलखसूस हमारी यूथ के क्या हालात हैं और इसमें क्या पॉजिटिव हम देखते हैं और क्या नेगेटिव हम देखते हैं। दोनों किस्म के एस्पेक्ट्स इसमें पाए जाते हैं। हम जैसा कि इससे पहले के प्रोग्राम्स में भी ये बात हुई है कि हमें ये देखना है कि जो हाफ ग्लास फुल है वो क्या है। हमें इस चीज पर फोकस नहीं करना है कि आधा गिलास खाली है। और हम ये समझते हैं, हमारा यानी जाती तौर पे जो हम समझते हैं वो तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कोविड-19 की सूरत में हमें एक वक्त जो गनीमत है उसको अता किया है, एक चांस दिया है, हमें एक मौका जो है वो फराहम किया है ताकि हम अपना सेल्फ कैथारसिस कर सकें। बहुत सा वक्त हम ऐसी चीजों में सर्फ कर रहे थे, वेस्ट कर रहे थे कि जिनको हम अपनी जिंदगी में समझ रहे थे कि अगर हमने ये काम ना किए तो हम शायद जिंदा ना रह सकें, या ये काम ऐसे इम्पोर्टेंट हैं कि बाकी तमाम काम इसके ऊपर हम इस बाकी कामों पर ये अहम है। मसलन कितने ऐसे लोग हैं कि जो कामों पर नहीं जा सके, लेकिन इसके बावजूद उनका वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि मैं हूं तुम्हारा राज़िक, कोई और राज़िक नहीं है। जी, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी जो लोग काम पर नहीं जा सके, कहीं न कहीं से, किसी न किसी भी वसीले से उन तक उनकी रोज़ी पहुंची है। देखिए पॉजिटिविटी। जी, इंसान एक मुरक्कब है, ठीक है? हमारे अंदर रूह है, हमारा जिस्म है जो मादे से बना है और हमारे जिस्म के आज़ा हैं और उसकी तफसील में हमें नहीं जाना है, लेकिन हमें 3 उन एस्पेक्ट्स पे गुफ्तगू करनी है। एक हमारा क़ल्ब, एक हमारी रूह, एक हमारा ज़हन, ठीक है? जिस्म की नशो-नुमा पर हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और देनी चाहिए क्योंकि हमारे दीन ने भी ये बात हमें सिखाई है कि इस पर तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो पेंडेमिक सिचुएशन आई है, आई थिंक हमारे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू
ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اسپرچولی اپنے آپ کو بوسٹ کر سکیں، اور جو ہمارے قلب کی کیفیت تھی، جو دنیا سے بہت لگاؤ رکھتا ہے، دنیا کی طرف رجحان بہت زیادہ ہے، اور دنیا کی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوشی کا باعث ہے، تو یہ ایک یعنی اس ٹائم میں، اس سچویشن میں یہ ریئلائزیشن بھی آئی ہے انشاءاللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قلبی کیفیت بھی اللہ کی طرف رجحان پذیر ہوئی ہے، یعنی اللہ سے کنیکشن بنانے کا زیادہ وقت ملا ہے. ذہنی طور پر ہماری یعنی منطق جو ہے وہ بہت امپروو ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں جنہیں ہم شرط زندگی سمجھتے تھے، وہ شرط زندگی ثابت نہیں ہوئی. یعنی کنڈیشن جو زندگی ایک لائف گزارنے کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کنڈیشنل ہیں، لازمی ہیں زندگی کے لیے، ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ جی رہے ہیں. تو ہماری نظر میں یہ ایک پازیٹیو ٹائم فریم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے قلب کو نورانیت کے ساتھ لے کر، اپنے ذہن کو، باقی تمام جو ہم نے اپنے لیے خود سے مصیبتیں کریٹ کر لی ہیں نا، کہ ہم نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، تو ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو آزاد کرنے کا یہ وقت ہے، تاکہ ہم اس سب سے بڑے سچ اور حقیقت کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکیں کہ جو ابھی منتظر ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے فرمایا. بیسیکلی مقصد یہ بھی ہے، یہ بھی ایک موقع ملا کہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملا، وہ تعلق جو سے وہ رشتے ہیں وہ زیادہ مضبوط کرنے کا موقع ملا، اور بے شک آپ کی بالکل بات بجانب ہے کہ روحانیت انسان کا یہ موقع ملا، وقت اللہ رب العزت نے دیا، پازیٹیولی آپ سوچیں کہ آپ اپنی روحانیت کو آپ ایلیویٹ کر سکیں. تو یہ اسی بات پہ شبر بھائی آپ کی طرف جاتے ہیں کہ آپ امریکہ کے اندر اس وقت جو سے وہاں سے ہمیں معلومات مل رہے ہیں، تو وہ کافی انسان کو گھبرا دینے والی معلومات ہیں. کافی افسوس بھی ہوتا ہے کہ جیسے ٹیکسس فلوریڈا لے لو، ادھر لاک ڈاؤن انہوں نے ختم کیا اور پھر لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ادھر کیسز بہت تیزی سے پھر انہوں نے ایکسلریشن کی ہے کیسز کے اوپر. اب اس وقت میں نے تھوڑا سا ذرا انٹرنیٹ سے لی تھی معلومات کہ نیرلی 142,000 ڈیتھس ہو بیٹھی ہیں فرام کرونا، and we're very close to over 1.5 million infections in corona. اب یہ ساری صورتحال دیکھ کے ظاہری بات ہے کہ جب آپ نیوز میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں وہ ہر چیز کو ایک قسم کا میگنیفائی کر دیتا ہے. اب آپ جو سے آن دا گراؤنڈ ہیں اٹلانٹا جارجیا میں، آپ کو اس وقت کیسے محسوس ہو رہا ہے ادھر؟ یہاں پہ ویسے the main thing that I've seen is جیسے لاک ڈاؤن شروع ہوا یہاں پہ تو the first about 2 weeks تو کافی اچھا طریقے سے لاک ڈاؤن تھا. It was pretty much standardized throughout the United States that everybody's going to be on a lockdown. But the problem was that after about 3 or 4 weeks, that's when the lockdown was kind of less, like decreased a little bit. تو اگر ابھی ہم جیسے ہائی وے پہ، جیسے فار ایگزامپل اف آئی گو ٹو ورک ان دا مارننگ، ہائی وے پہ ہم نکلتے ہیں تو یعنی ٹریفک بھی ویسی ہے، اینڈ دین the severity of coronavirus is not there anymore. اچھا، احتیاط ختم ہو گئی ہے، احتیاط they're ختم not ہو doing گئی the ہے وہی تو. جی that's why یعنی نا جیسے کہہ رہے تھے نا کہ to flatten the curve، تو اس کا مسئلہ یہی تھا کہ everybody was staying home, which was fine because جیسے سہر آپ کہہ رہی تھی کہ we had this opportunity جس سے دین سے بھی قریب ہو سکتے ہیں، فیملی سے قریب ہو سکتے ہیں. So there's a lot of opportunity there. But ویسے یہی تھا کہ it started off really well، مگر اسی وجہ سے the cases started decreasing. مگر اب جب جیسے لاک ڈاؤن کھلا ہے تو اس کے اندر یہی ہوا ہے کہ اب the cases are increasing like crazy. But at the same time یہاں پہ ہمارے جارجیا کے اندر انہوں نے they're not mandating the mask policy anymore either. تو اس کا یہی ہے کہ فار ایگزامپل جی تو دس از ریسنٹ، ابھی 1-2 دن پہلے آئی تھنک یہ it was declared. I saw it on the news as well. تو
that's how it is. Like, you know, if you don't mandate the mask policy, جو basics ہیں وہ نہیں کریں تو of course وہ نہیں you ہو know رہا. the cases will increase. جی آپ کی بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ پریکاشنز لینا بند کر دیں. اب یہاں باہر سے ہم اندر کی طرف دیکھیں، امریکہ کی صورتحال باہر سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے اس لیک آف لیڈرشپ کہ yeah, آپ definitely. کی پریزیڈینشل لیول پہ بات کچھ ہوتی ہے، پھر وہ جب اسٹیٹ لیول پہ پہنچتی ہے، جو سے آپ کے گورنر اور میئرز ہوتے ہیں ان کی ایک پالیسی کچھ اور ہوتی ہے اور یہ کنفیوژن نظر آتی ہے. تو اس جی کنفیوژن کے اندر جو عام عوام ہے متاثر وہ ہو رہی ہے. And I agree with you completely. I think if there's no direction given by the leadership, it's very difficult for the people on the ground to follow. Who do they follow? What do they follow? Whose definitely. direction do they comply with? Now, اب ایک بڑی ایک عام ایک سوچ ہے کہ جو سے فیس ماسکس ہیں and washing your hands, this is the basics, and keeping social distancing. اور social distancing کا وہ کہتے ہیں بہت یہ کرونا وائرس کے اوپر بہت یہ ایک اہمیت رکھتی ہے that you keep that 6 feet distance from each other. اب یہ نظر آتا ہے کہ I was just looking at the infection graph. وہ ایک گراف میں نے دیکھی تھی، ایک لائن گراف تھی where they had the European coronavirus cases compared to the cases of the United States, and the reasons why the European cases have tapered off is because they kept lockdown in place for a longer period of time. Track and trace was implemented quite comprehensively, and they waited until the infection rate sort of tapered off substantially before they started loosening the lockdown rules. But when you compare that with what happened in the United States was when it hit the peak and it started to plateau off. Just when the plateau ended and it started to decline, that's when they started loosening the lockdown rules. And I think that is what's led to the increased uptake of infection. اب یہ اب مسئلہ باہر سے تو یہی نظر آتا ہے کہ جو سی آپ کی لیڈرشپ ہے there's a big question mark on them. Now from the outside ہمارے جیسے جو سے عام انسان ہیں ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں ہماری بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو کہ آپ masks as a conditionality. It may seem odd when you go out if you were the only few people wearing it, but you're keeping yourself safe and others also. اور میری نظر کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک دینی فریضہ بھی ہے کہ ون جون سی ایک اللہ رب العزت نے آپ کو جان امانت دی ہے، اسے امانت سمجھ کے آپ اس کی آپ پروٹیکشن کرتے ہو، اس کا تحفظ کرتے ہو. اور دوسرا جون سے آپ کے آگے پیچھے لوگ ہیں ان میں بھی آپ اپنے آپ سے بھی بچاتے ہو کہ خدا نہ خواستہ if you've got an infection, if you're wearing a mask آپ محدود کرتے ہو to yourself. So social distance combined with that, I can see that will help in reducing the infection rates. اور ہم اپنی بہنوں کی طرف توجہ لے کے جاتے ہیں. بہنیں آپ ہمیں بتائیں آپ کی کام پر آپ کی if you're in education کیسے آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی ہے یا are things going back to normality as far as corona is concerned? میں تو کیونکہ ہیلتھ کیئر ورکر ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں تو پھر بھی ہاسپٹل میں پریکاشنز دیے جا رہے ہیں بٹ آئی تھنک کہ اب تھوڑا سا وہ لوگ لینینٹ ہو رہے ہیں بیکاز پہلے they were limiting the numbers to I think only one person per visit جو پیشنٹس کے ساتھ آ رہے تھے. اب انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے like 2 کر لیے ہیں. So I think they're also kind of not really, taking that many precautions. Or, I mean, masks are obviously آپ کو پہننے پڑتے ہیں masks تو پورے hospital میں, but still, like, I think there's other, like, viruses that you can get exposed to, too. So there's, like, that kind of, وہ بھی وہاں پر ایک, I guess, risk ہے. So, it's just, I don't know how it's going to go. اب آپ میں ایک اور سوال آپ محترمہ سحر کی طرف لے کے جاتا ہوں. آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ذاکرہ ہیں اور آپ نے اپنی یہ جون سی آپ
یہ پروگرام آگے لے کے جاتی ہیں اپنی اہل بیت کی تعلیمات کا، اس پہ کیا اثرات ہوئے ہیں، آپ کام بھی کرتی ہیں، آپ کے کام کے اوپر کیا اثرات ہوئے، آپ نے کیا ورکنگ کنڈیشنز آپ نے کیسی بدلائی ہیں، اور جو ان سے باقی آپ کے گھر میں رہتے ہیں ان کے اوپر آپ نے کوئی نئے رولز ریگولیشنز آپ نے عائد کی ہوں کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. بے شک مجھے تو ظاہری بات پتہ ہے، پر ہم عوام و ناس کے سامنے بھی لے کے آئیں کہ ایز انڈیویجولز what sort of rules and regulations we can actually implement on ourselves to decrease the chance of infection for us and for others. بسم اللہ. جی بہت شکریہ آغا. بچیوں نے بھی، ہماری بہنوں نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ لوگ لینینٹ ہو گئے ہیں، سستی کر رہے ہیں احتیاط کرنے میں، جبکہ ہمارے ہاں الحمدللہ جس اسکول آف تھاٹ سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم محبت اہل بیت اور فقہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ پورے بے کا شک پورا بے فقہ شک جو ہے قرآن، حدیث اور منطق اس کے مطابق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کی نظر میں سب سے بہترین دین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فطرت سے بالکل قریب ہے. اٹ از کلوز ہے، اٹ از جسٹ جیسے ہماری نیچر بنائی گئی ہے اس کے مطابق ہے. تو ہمارے ہاں تو فقہا اور مجتہدین نے بھی یہ فتاوی دیے ہیں کہ آپ پر یہ لازم ہے، آپ پر یہ واجب ہے کہ جو گائیڈ لائنز آپ کو آپ کی حکومتیں دیں آپ اس پر عمل کریں. لیکن کچھ چیز ہوتی ہے انسان کا اپنا شعور، عقل اور اس کی بیداری. عقل ہو لیکن بیدار نہ ہو، اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. بیدار عقل والے لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی عقل دی ہے، کہ اگر حکومتیں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہیں، جیسا کہ ان ملکوں میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ڈیلیڈ رسپانس دیا گیا تھا ٹورڈز کووڈ-19. تو آپ اپنی عقل کو استعمال کریں اور احتیاط کریں، اس لیے کہ دیکھیے قرآن میں بھی اللہ نے یہ بات ہمیں باور کروائی ہے کہ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے، ایکول ہے. تو اگر یہ وائرس جو کہ اتنی تیزی سے لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے کسی اور انسان کو متاثر کرے اور اس انسان کی موت واقع ہو جائے، تو کون ہوگا ذمہ دار اس کی موت کا؟ اس لیے بے شک. بہت ضروری ہے کہ ان تمام گائیڈ لائنز کو دیکھا جائے اور اپنی عقل کو بھی استعمال کیا جائے. دوسری یہ چیز کہ جیسے اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کی بات ہے، امام بارگاہوں میں، عزاخانوں میں، گھروں میں، ہر جگہ مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں. تو اس کووڈ-19 کے پینڈیمک کی وجہ سے کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مجتہدین نے بھی فتویٰ دے دیا کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کریں. تو ہم تو اس میں بہت بڑی پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ ہماری پچھلے پروگرام سے ہماری سسٹر ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ پہلے ہم امام بارگاہوں یا عزا خانوں میں جاتے تھے مولا کی مجلس کرنے کے لیے، لیکن اب ہر گھر میں عزا خانہ ہے. تو اس سے بڑی ماشاء اللہ خوبصورتی ماشاء اللہ. کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے نعمت ہو سکتی ہے کہ ویسے تو ہر مومن کا قلب عزا خانہ حسین ہے، ہر مومن کا قلب جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، لیکن گھروں بے میں بھی شک. ہمارے عزا خانے بن گئے ہیں، ہمارا گھر عزا خانہ بن گیا. اور جہاں تک ہمارے گھر کے اندر جیسے آپ نے پوچھا ہے آغا کہ اپنے گھر میں ہم کس طرح سے اس سچویشن سے ہم نے ڈیل کیا. آئی ایم اے ورکر ایز ویل، آئی ورک فرام ہوم. تو اس میں یہی ہے کہ احتیاط کی جتنی پی پی ای اور احتیاط بتائی گئی ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال، بار بار ہاتھ کو دھونا، اپنے ماسک کو اپروپریٹلی جب آپ باہر جا رہے ہیں یا آپ گھر سے باہر سے گھر کے اندر آ رہے ہیں، تو وہ جو پریکاشنز ہیں ان کو لینا ضروری ہے. اور ویسے بھی ہمارے دین نے بتایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی کا لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے. وضو میں ہر وقت رہنا ایک آپ کو شیلڈ کرتا ہے، اس لیے کہ وضو میں ایک نورانیت ہے جو آپ کی روح، آپ کے قلب اور آپ کے ذہن اور آپ کے جسم، ان چاروں چیزوں میں آپ کو جو ہے وہ امپروومنٹ حاصل ہوتی ہیں. اب بے بہت شک سارے بے شک. سائنٹیفک فیکٹس بھی ہیں جن میں جانے کا دامن وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن باوضو جو شخص رہتا ہے وہ تو ویسے ہی اس کے ہاتھ پاک ہیں جراثیم سے، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کسی بھی گندگی یا غلاظت سے پاک ہیں. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں اللہ نے متوجہ کرایا ہے، کیونکہ ہم دور ہو گئے تھے ان چیزوں سے، کہ جب ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے، صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں گے، تو ہم خدا کے قریب
جا سکیں گے، تب ہم قربت الہی کو حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے قلب کی، ہماری روح کی، ہمارے ذہن کی اور ہمارے جسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ہم نے ابھی پہلے سوال کے جواب کے آخر میں یہ جملہ کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا فوکس اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ منتظر امام کہ جس کے انتظار میں ہم لوگ ہیں ان کے انصار و آوان میں شامل ہو سکے. ہمارا مطمئن نظر، ہمارا جو گول ہے، گول آف لائف should be to be prepared for the Imam of our time عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اور بے یہاں پر شک ایک چیز ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے کہ میڈیا کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے جوانوں میں، ہماری یوتھ میں اس قسم کی فیڈ کو انسٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے جوانوں میں بہت ڈپریشن ہے، جوان بڑی مشکل میں ہیں، ینگسٹرز بہت تکلیف میں ہیں کیونکہ اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں اور وہ گھروں میں مقید ہو گئے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری یوتھ جن کا تعلق اسکول آف تھاٹ آف اہل البیت سے ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ بچے اپنے آپ کو مزید امپروو کر کے باہر آئیں گے. یہ بے ہماری شک سوچ ہے. بے شک. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے فرمایا. اب اس وقت ہم اپنی بہنوں کو ذرا تکلیف دیں گے، کوئی کلام پاک پیش کریں تو ہمیں بھی استفادہ ہو. بہنیں بسم اللہ کریں. بسم اللہ. جی، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اللہم وسلم. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے، کچھ لوگ مر جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں سے تینوں شریعت سے نوازا، عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیات سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈالے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، ماشاء اللہ سبحان گھر اللہ. فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر،
غیر اپنی جگہ لختے جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، رہروں کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ ماشاءاللہ ہماری بہنیں، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ العزیز۔ تو اسی بات کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہم بس سب یہی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک آپ کو پازیٹیو نیوز بھی دیں کہ اس وقت خبروں میں یہ آیا ہے کہ یو کے میں بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی جو سے ریسرچ کر رہے تھے کرونا وائرس کی ویکسین پہ، کوئی ویکسین کی وہ ٹرائلز کر رہے تھے، ہیومن ٹرائلز، تو ان کے فیڈ بیک کافی پازیٹیو آیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے پاسبلٹی دیٹ بائی سپٹمبر ایک ویکسین ان کے مل سکتی ہے کرونا وائرس کے خلاف۔ اور جو سا یو کے کا جو سا فارماسیوٹیکل کمپنی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جب وہ بنائیں گے 2 بلین جو سے ڈوسز ہوں گے وہ ایٹ کاسٹ دیں گے، بیسیکلی نان فار پروفٹ ان کی پروڈکشن ہوگی اور 2 بلین ایٹ کاسٹ وہ فراہم کریں گے دنیا میں۔ سو یہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ اس بیماری کے خلاف کوئی ہمیں انشاءاللہ کوئی ویکسین آ جائے ٹائم پر کہ جو بندے جو سے ہیں وہ اپنی جانوں سے نہ جائیں۔ تو اس وقت یہ بھی ہے ایک نیوز چل رہا ہے کہ چائنا میں اینڈ رشیا میں ان کے پاس ویکسین ہے جو جس ویکسین کو انہوں نے اپنی فوجیوں کو already دے دیا۔ So they've got a working model already which they've already given to their armed forces. So یہ ہے، اب یہ امکان ضرور ہے کہ ہوپفلی ان the short to medium term ہمارے پاس کوئی ویکسین ورکیبل ویکسین ہو جانی چاہیے انشاءاللہ اللہ کی ذات اور مولا کی مدد سے۔ تو اب یہی بس اسی بات کو تھوڑا سا آگے لیتے ہوئے یہی کہنا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ جیسے محترمہ سحر نے فرمایا تھا کہ یہ ایک بہت عام چیز خبروں میں چل رہی ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ کافی عام ہو گیا، بیکاز بندے ریسٹرکٹ ہو گئے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے، تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے ہماری ذرا سوچ اسے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ ایک تو سائنس کو مد نظر رکھ کے، دین کو مد نظر رکھ کے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک عبادت، ایک اپنے آپ کو اس اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا، اسے حاضر ناظر جاننا، اپنے وقت کے امام کو حاضر ناظر جاننا، وہ ایک ذریعہ بنتا ہے ڈپریشن سے نکلنے کا۔ دوسرا کہتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز ایک چیز پیدا کرتی ہے when you actually exercise and عبادت، دو چیزیں پیدا کرتی ہے جسم کے اندر۔ اس کا ایک ہوتا ہے ایک بایو کیمیکل چیز ہے جسے کہتے ہیں سیروٹونن، وہ پیدا ہوتی ہے عبادت کے تھرو بھی، جب آپ اپنے آپ کو فوکس کر کے آپ عبادت کرتے ہو، اور جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو۔ ایک اللہ نے ایک عجیب و غریب انسان کے جسم کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو ہماری علاج کے لیے، ہمارے ڈپریشن کے لیے موجود ہیں if we're able to access them۔ ایکسرسائز تو آپ کا اپنا فزیکل ایک موومنٹ ہے، اور ایک روحانی موومنٹ ہوتی ہے آپ کی، انسان کی روحانی موومنٹ۔ جب آپ
آپ ایک فوکس سے عبادات انجام دیتے ہیں, وہ روحانی جو سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, روحانی موومنٹ ہوتی ہے, وہ آپ کو اس بیماری سے, اس مرض سے آپ کو دور کرتی ہے. اور یہ جو سی 5 وقت کی ہماری عبادات ہوتے ہیں, یہ سجدہ, یہ رکوع, یہ ساری جو سی ایک فارمولیشن اب نماز ہے, یہ بھی ہمیں ایک اسکیپ دیتی ہیں فرام بے شک. ڈپریشن. اور مجھے ماشاءاللہ اپنے بھائی شبر کا پتہ ہے کہ یہ بہت ماشاءاللہ یہ کلام اہل بیت عام کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ آپ اس وقت اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں, مجھے پتہ ہے کافی مصروف رہتے ہیں کہ یہ آپ آن لائن, پھر بھی آپ اپنی جو سی یہ کاوشیں انجام دے رہے ہیں. اب ذرا یہ عوام تک یہ پہنچا دیں کہ اس کاوشوں کی وجہ سے آپ کو کس قسم کی روحانی اور مینٹلی, سائیکولوجیکلی آپ کو کیا مدد ملتی ہے؟ جی ویسے ہی جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ ڈیفینیٹلی روحانی اور مینٹلی تو ویسے مدد ملتی ہے. دا مین تھنگ آئی نوٹس کہ ابھی آپ جب کہہ رہے تھے میں یہ سوچا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے بیکاز آف دا لاک ڈاؤن آئی ہیونٹ سین them in about a month and a half. تو یعنی ویسے بھی سوشل انٹریکشن ویسے ہی کافی کم ہے. And you know, my sisters are witness to this. You know, we have to see each other at least 3 or 4 times a week. تو یعنی ون اے ویک ایسا لگتا ہے کہ ختم نہیں ہوا. Because of the lockdown, agar if we can make this change, then you know everybody can do it. But what I've noticed is jaise yani agar if you get to a point where like jaise loneliness, I feel like کہ ہماری generation especially our age, they feel that a lot. And then depression, and of course اس کا راستہ جو personally managed, or I'm sure my sisters did the same thing, is either reciting a noha or reciting a mankabat. کیونکہ ہمارے you know my parents say the same thing کہ امام حسین علیہ السلام کے غم سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے, اور ان کی خوشی سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہے. تو when you think about that, then you know آپ کو بھی تھوڑا ایک حوصلہ ملتا ہے. یا جیسے آپ فضائل جب پڑھتے ہیں تو ایک اندر سے you know you get that strength from within you. And you know a lot of, and the thing is you can't really depend on social media anymore. From my point of view, you get to a point now that when you see videos or you know certain things that are going on in Azadari, there's a lot of like, it's more towards like a commercial side rather than like a dini side. You know, I'm sure it's not like a target of anybody, but from what I've noticed is there's more like thoda music type ka aspect bhi aa gaya usme. You know, so if you're driving in a car, aap nahaz sun rahe hain ya koi bankabat sun rahe hain, so you know your head shouldn't be bobbing or something to the beat. No, exactly. You know what I'm sure نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, پہچانے میں بات آپ کی, کیونکہ دیکھو you know جی بولیے بسم اللہ فرمائیں بسم اللہ. Yeah, that's what I've noticed on social media, so that's why میں نے تھوڑا I got into a point where I don't really depend on social media, کہ جیسے اس سے وہ دیکھا جائے کہ کوئی نئی منقبت سنے یا کوئی وہ سنے, because every time you get on there you hear something in regards to like a competition in Azadari, کہ یعنی ایک منقبت ہو رہی ہے تو اس کو it's like a you know like a singing show. So I feel like that's completely wrong. You know, my family and I, we definitely stand against it. It's not a personal thing on anybody. I just had to throw that out there, but you know, it's one of those things جیسے like I just said is کہ امام حسین علیہ السلام کے غم سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے, اور ان کی خوشی سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی. So that's the way we pretty much deal with, you know, whether if you just feel bored at home or if you actually feel some sort of depression coming on you. And it's been working alhamdulillah so far so well, like for myself and my friends. We do talk to each other, you know, on the phone and whatnot, but تھوڑا سا اگر ٹائم دے دیں تو انشاءاللہ جیسے آپ سجاد بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ once we get a vaccine پھر آپ آرام سے you know you can do whatever you need to do, but right now it's better to you know just stay at home and try to maintain that social distancing, whether it's at home or in person. شبر بھائی نے بہت اچھی ایک بات کو چھیڑا ہے کہ ہر عمل میں آپ کو پیورٹی ضرورت ہوتی ہے, کہ آپ جب you can't
ہر چیز آپ فیوژن نہیں کر سکتے. جیسے قرآن میں کوئی فیوژن نہیں ہو سکتا، جب آپ کلام پڑھتے ہیں اس کے اندر فیوژن نہیں ہو سکتا. بے تو شک جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو پیورٹی، نیت کی پیورٹی ضرورت ہے، اپنی ذات سے بڑھ کے وہ ذات. So there's no fusion in that. It's not a restaurant meal where you can fuse east and west. There has to be purity. بالکل definitely. خالص چیز ہونی چاہیے. اور یہ شبر بھائی نے بہت اچھا فرمایا کہ دیکھو جو دین کے اوپر آپ کسی کلام کا سہارا لے رہے ہو یا کوئی آیت پڑھ رہے ہو یا کوئی حدیث کا مطالعہ کر رہے ہو، you need to have purity of intent for it to have an impact. اور جب امپیکٹ آپ کو ضرورت ہے اپنی ذات سے بڑھ کے آپ کو جو اٹھنا پڑتا ہے. You have to look above yourself. اور دین جو سا ہمیں سکھاتا ہی یہ چیز ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پہ کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی ذات اس کی ذات ہے. And when you look at it that way, then you are nothing. اور جو کچھ بھی ہے وہ ذات آپ اس کی رحمت سے آپ کو ملتا ہے. تو اسی بات کو آگے لیتے ہوئے میں اپنی بہنوں کی طرف توجہ لے کے جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ بھی کلام پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. تو آپ ذرا اپنی بھی پرسنل جو سی فیلنگز ہیں جو آپ خود، مجھے پتہ آپ کے بھائی نے بھی، مجھے پتہ اس کے مطابق آپ کی بھی ذہنیت ضرور ہوگی، پر آپ اپنے لفظوں میں پلیز اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے. بسم اللہ. آئی تھنک مشکل تو لائک سب کے لیے ہوا تھوڑے بہت پینڈیمک، بیکاز آپ کو پوری زندگی موسٹلی سب کو چینج کرنی پڑی. بٹ آئی تھنک اس کی پازیٹیوٹی یہی ہے، جیسے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ سب کے گھر میں ایز اے کھانا بن گیا ہے. تو آئی تھنک ہم نے لاک ڈاؤن میں زیادہ پڑھا ہے منقبت اور نوحے دین ریگولرلی جو ہم جیسے رمضان یا شعبان کے مہینوں میں پڑھتے تھے. بیکاز آن لائن مجلس سے، اور ماشاء اللہ یوتھ اسپیشلی نارتھ امیریکن یوتھ اتنی ایکٹیو ہے کہ زوم پہ لائک رمضان میں روز لائک کوئی جب ولادت ہوتی تھی تو جشن تھے، تو جب شہادت تھی تو امام علی کی شہادت کی مجلس سے بہت ہوئی کہ ایک دن میں ہم 2-3 مجلس سے کر رہے تھے. ایون دو ریگولرلی ہماری جو کمیونٹی ہے اٹلانٹا کی، اس میں اتنی محرم کے علاوہ عورتوں کی اتنی نہیں ہوتی، بٹ بیکاز سب کنیکٹ ہو گئے تھے ورچولی. آئی تھنک یہ بہت لائک ہیلپ کیا پازیٹیو ہے. سب کو. جی نہیں بہن، میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بہت ضروری ایک پازیٹیوٹی ہے کہ جو سی یہ انٹر کنیکٹیوٹی ہے وہ انکریز ہوئی ہے ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن دس پینڈیمک. ایک دوسرے سے جو وقت ہمارے پاس ہے نہیں تھا کیونکہ ہمارے کاموں کی مصروفیات تھی، کیونکہ وہ کاموں کی مصروفیات کافی لوگوں کی کم ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے شک آن لائن ہم بہت زیادہ قریب ہو گئے. And I do agree with this. میں ماشاءاللہ یہ دیکھو، یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک رحمت ہمارے اوپر، اسی بیماری کے صورت میں ایک رحمت بھی نازل ہوگی ہمارے اوپر کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب ہو گئے. تو اس وقت میں اپنے بھائی شبر کو تنگ بسم اللہ ہم صرف محترم یہاں آپ پر ایک فرمائیں. بات کہنا چاہیں گے کہ اٹ از سچ اے پلیزر ٹو نو کہ یہ ماشاءاللہ ہماری یوتھ بیٹھی ہے یہاں پر سامنے، اور انہوں نے کوئی ایسا یعنی جیسچر بھی پاس نہیں کیا کہ جس سے یہ لگے کہ یہ لوگوں کو بہت دقت ہے، بڑا ڈپریشن ہے، یا ان کے لیے بڑی مشکل ہے جس کو وہ فیس کرنے میں ڈیفیکلٹ فیل کر رہے تھے. تو دیکھیے یہ معجزہ ہے محبت آل محمد کا اور ذکر اہل بیت کا کہ ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہماری اذہان کو زندہ کرتا ہے. جیسے ایک بیج آپ بو دیں نا، زمین کے اندر ایک بیج بو دیں، اس کو جب آپ پانی دیتے ہیں، جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ پھوٹتا ہے، یعنی اس کے اندر زندگی آتی ہے، اس کے اندر لائف پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ہم وہ لوگ ہیں کہ جیسے جیسے ذکر آل محمد ہم کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم زندہ ہوتے جاتے ہیں، یعنی ہمارے اندر تحریک، ہمارے اندر موٹیویشن زیادہ پیدا ہوتی ہے. یعنی جیسے دیکھیے نوجوان وہ طبقہ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا کہ جو انقلاب برپا کر سکتا ہے، بے شک اور ایک بہت بڑے چھپے ہوئے ہڈن ایجنڈے کے تحت نوجوانوں کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار آپ ایک بات کہتے جائیے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ بار بار ایک جھوٹ کو بول رہے ہیں نا
تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. تو دماغوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جوان بہت ڈپریشن میں ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. لوگ یہ ہم دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتبہ اہل محمد کا کوئی بھی جوان آج تک کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا کہ کوئی سوئسائڈ کر لے, جیسا کہ ہمیں بہت ساری خبروں میں ملتا ہے. بہت سارے معاملات, بہت ساری ایسی نیوز ہم ٹی وی پر اور سوشل میڈیاز پر دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ خون علی اکبر نے کربلا میں وہ معجزہ کیا ہے کہ آج کا جوان اپنے اندر اس بے شک اسپرٹ کو محسوس صحیح ہوتا ہے. بے اس شک لیے بے شک کہ کربلا نے ہمیں ہر طرح کا درس دیا ہے, اور یہ وقت ہمارے جوانوں کے لیے, جیسا کہ ہماری بہنیں بتا رہی تھی کہ واقعاً زوم پر, اسکائپ پر, یوٹیوب پر, سوشل میڈیا ڈفرنٹ نیٹ ورکس کے تھرو مجالس اور محافل پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری قوم زندہ ہے, ہمارے جوان بیدار ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں, بہت ساری ہماری دعائیں ہیں ہمارے یوتھ کے ساتھ, ہمارے جوانوں کے ساتھ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اسی رستے پر گامزن رکھے اور اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے معرفت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے رستے پر ہم سب کو رکھے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے فرمایا. اب ہم اپنے بھائی شبر کو تنگ کریں گے کہ آپ اپنی عقیدت کا آپ پیش کریں کوئی کلام. ماشاءاللہ اب بسم اللہ کریں گے. جی میں پیش کرتا ہوں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فراجہم. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, رواں ہے کشتی ایمان اسی سہارے سے, نہ روک سکے گی یہ ظلم و ستم کے دھارے سے, علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے, علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے, ہر ایک موج پہ ساحل ابھارتے رہنا, قدم ماشاءاللہ. قدم پہ علی کو سبحان پکارتے رہنا, قدم بے شک قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, رہے حیات میں منزل کو ڈھونڈنے والوں, تلاش حق میں نہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ, ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ, ماشاءاللہ ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ, اس آستانے پہ قسمت سوارتے رہنا, قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے, خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے, عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے, علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے, کیا علی کہنا. کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے, نزا کے وقت بھی ان کو پکارتے رہنا, قدم سبحان اللہ. قدم پہ علی کو قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, بتائے سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے, بتائے سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے, کہ جو علی کو نہ مانے وہ کب مسلمان ہے, مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان ہے, مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان ہے, اسی سہارے سے ہستی گزارتے رہنا,
قدم ماشاء قدم واقعی پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. اور محمد آل محمد صلوات. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہم اللہم صلی علی صل محمد علی وعلی محمد وعجل فرج. محمد. ماشاء اللہ شبر بھائی بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو اب اس وقت دامن وقت میں کمی آتی جا رہی ہے، ہم پروگرام کے اینڈ تک پہنچتے جا رہے ہیں. تو ہم بس یہی ایک عرض کریں گے کہ اس پینڈیمک کی جو سے حالات ہیں اسے بھی آپ غنیمت سمجھیں، اس کے اندر بھی پازیٹیوٹیز ہیں. وقت آپ کو ملا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار سکیں، آپ کو وقت ملا ہے کہ آپ مطالعہ کر سکیں، آپ کو وقت ملا ہے جو کام آپ کام کی وجہ سے کر نہیں سکتے تھے وہ سر انجام کر سکتے ہیں. کہ کم از کم یہ آپ عادت ڈال سکتے ہیں کہ وقت ہفتے میں ایک دن آپ بیٹھ کے کوئی اپنی دین کی تعلیمات معلومات حاصل کریں. اور اسی ہم دعا سے آگے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جوان بچے ہمارے سامنے درپیش ہیں کہ دیز آر آر فیوچر. انشاءاللہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ اٹ از برائٹ. اینڈ ہمارے گیسٹ نے جنہوں نے شرکت کی ہے they prove that. اور ہماری دعائیں ہمارے سارے گیسٹوں کے ساتھ ہیں اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر میں شاید نہ حاضر ہوں پر میری جگہ کوئی اور ہوگا تو we will touch on a different topic انشاءاللہ اور حاضری کریں گے. اور پھر ہم اپنے ان جوان جو سے ہماری بھائی بہنیں انہیں پھر ہم تنگ انشاءاللہ ضرور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.